बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार हम फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम आखिर सच क्या है के साथ, और आप तमाम नाज़रीन का इस प्रोग्राम में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, आप बखूबी वाकिफ हो चुके हैं कि इस प्रोग्राम में हम किन किन टॉपिक पे गुफ्तगू करते हैं, और कई टॉपिक पे हम गुफ्तगू कर चुके हैं। कई मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिस पे सवालात पैदा होते हैं लोगों के जहनों में, उन तमाम टॉपिक में तकरीबन हम ला चुके हैं। और आज हम गुफ्तगू करेंगे वसीला। ये टॉपिक है वसीला, इसके सिलसिले से भी अक्सर लोग सवालात कर लेते हैं। शियों से भी होता है, अहले सुन्नत से भी होता है। ये काफ़ी इस सवाल का एक मकाम बन जाता है जब वसीले का नाम कोई लेता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते अपने शहर के किसी एक उलमा को अपने स्टूडियो में बुलाते हैं और उनके सामने अपने तमाम सवालात को रखते हैं, और वो आप तक जवाब जो देते हैं हम उसे पहुंचाते हैं। नाज़रीन, आज हम इस वसीले का जो भी सवाल हमारे जहन में है और जो भी हमने तैयारी की है, उस तमाम सवालात को हम आज पेश करेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद एहसान हैदर जवादी साहब क़िबला, जो कि हमारे दरमियान में मौजूद हैं। क़िबला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप स्टूडियो में हमारे आए, और जबकि आप काफ़ी वक्त की तंगी होती है आपके पास। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, और मैं काबिल मुबारकबाद समझता हूँ आपको और आपकी पूरी टीम को कि आपने सच जानने की कोशिश की है। तो क़िबला, तमहीदी गुफ्तगू अभी हमने जो अपने नाज़रीन से की, आपने भी उसे सुना। तो अब बगैर आप किसी गुफ्तगू के सबसे पहला जो सवाल हम आपकी खिदमत पेश करना चाहते हैं, क्योंकि वक्त महदूद होता है, लिहाजा हमारी कोशिश ये है कि कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने नाज़रीन तक हम पहुँचाएँ। सबसे पहले तो आप हमें यही बताइए कि ये वसीला क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, अरबी ज़बान में जी वसीला दो तरह से लिखा जाता है, एक वाव और सीन के साथ, और एक वाव और स्वाद के साथ। ये भी वसल है, वो भी वसल है, और तकरीबन दोनों के माना एक ही तरह के हैं। वसल माने स्वाद से पहुंचना, और वसल माने सीन से, जिससे जो आपका सवाल है वसीले से मुताल्लिक़, इसके माना है वो ज़रिया कि जिस ज़रिए के वजह से या ज़रिए से इंसान अपनी मंजिल तक पहुंचता है, उसे वसीला कहते हैं। यही वजह है कि ख़ुद मौजूदा जो मॉडर्न अरबी है, इसमें सवारियों को वसीला कहा जाता है। ये कार है, बस है, इन सारी चीज़ों को वसीला कहा जाता है। ये वसीला क्यों है? इसलिए कि ये मंजिल तक पहुंचाने का वसीला और ज़रिया है। और यही तारीफ़, यही माना लुग़त की किताबों में भी, अरबी लुग़त में किए गए हैं। यहाँ तक कि मुफस्सिरीन ने भी वसीला का यही माना ज़िक्र किया है कि वो ज़रिया जिसके ज़रिए से इंसान अपने मकसूद तक, अपने मतलब तक, अपने मंजिल तक पहुँचे, उसे वसीला कहते हैं। क़िबला, मज़हब शिया, ये शिया का जो मज़हब है, इसमें ऐसे कुछ अमल हैं कि जिस पे बहुत से मुसलमान जो अलग अलग फ़िरके हैं वो सवालात कर बैठते हैं। अब वसीले की बात चल रही है, तो ये शिया हज़रात जो हैं, जब दुआ करते हैं खुदा की बारगाह में, तो वो वसीला करार देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके बाद की जो उनके जानशीन हैं उनके वसीले से दुआ करते हैं। तो क्या ये सही है कि अल्लाह से डायरेक्टली नहीं मांगा जा सकता? अभी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ आपकी खिदमत में कि वसीला मंजिल नहीं होता है, वसीला मंजिल तक पहुँचने का ज़रिया होता है। आप जहाँ भी काम कर रहे हैं जी, जब आप एक महीना काम कर लेते हैं तो आपको सैलरी अकाउंटेंट के काउंटर से मिलती है। लेकिन जब मैं आपसे पूछूं कि आपको कहाँ से पैसा मिलता है भाई, तो आप नाम लेते हैं कंपनी का जी, या कंपनी के हेड का, ओनर का, मालिक का। उसने तो आपको लाके पैसे नहीं दिए, पैसे आपको वसीले के ज़रिए से मिले हैं, लेकिन नाम आपने किसका लिया? कौन पैसा देता है आपको? कंपनी ओनर देता है, या कंपनी देती है, कंपनी मैनेजर देता है वो।
یہاں جب آپ اس آدمی سے پیسے لے رہے ہیں تو اگرچہ ذریعہ یہ ہے لیکن اصل یہ نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اہل تشیع وہ لوگ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی جانشینی کے مرسل اعظم کے بعد قائل ہیں، وہ ان کے یہاں وسیلہ انہی معنی میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ تک ان ذوات مقدسات کے ذریعے سے پہنچا جائے اور طلب کیا جائے کہ جو اللہ کی بارگاہ کے مقرب بندے ہیں۔ آپ کو اگر ایک منتری سے، منسٹر سے ملنا ہو، ڈائریکٹ آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کیا کریں گے؟ اپنے محلے کے جو سیاسی آدمی ہے اس سے رابطہ کریں گے، پھر وہ شہر کے آدمی سے رابطہ کرے گا، پھر وہ اسٹیٹ کے آدمی سے رابطہ کرے گا، یہاں تک کرتے کرتے آپ کو وہ آدمی ملے گا کہ جو آپ کو منتری جی تک پہنچائے گا۔ لیکن قبلہ میں یہاں کو روکنا چاہوں گا، جی ضرور۔ آپ خدا کو ان سے کیوں ملا رہے ہیں؟ یہ آپ پرائم منسٹر کو خدا دیکھیے، آپ دیکھیے میں بھی مجلسوں میں شرکت کرتا ہوں لوگوں کے، اچھا خدا کرتے ہیں آپ۔ رگ گلو سے قریب ہے، خدا تمہاری ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تو خدا ہے اور آپ ان سے کیوں ملا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں مثال اس لیے نہیں دی ہے کہ میں اللہ بننا چاہ رہا ہوں یا اللہ انسان ہو جائے گا، جی نہیں، مثال صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ انسان کا، سمجھنے والے کا ذہن قریب ہو سکے، مطلب سے، مفہوم سے ذہن کو قریب۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مثال نہ دوں، میں قرآن کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ مبارکہ واقعہ، کئی آیتیں لگاتار ہیں جہاں پر ارشاد ہوتا ہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یہ خلقت، یہ پیدائش تم کرتے ہو یا پیدا ہم کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک آدمی یہ سوچ لے کہ ٹھیک ہے میرے پروردگار تو پیدا کرتا ہے، ہم شادی ہی نہ کریں گے، پیدا کر کے دکھا دے۔ ارشاد ہوتا أَأَنْتُمْ تَزْرُعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، زراعت، کھیتی، کسانی تم کرتے ہو؟ نہیں، ہم کرتے ہیں۔ ایک دن بیٹھ جائے کسان اپنے گھر میں، اللہ جب تو ہی پیدا کرتا ہے تو ہمیں جانے کی ضرورت کیا ہے کھیت پر؟ بلا وجہ صبح سے شام تک ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، پیدا تو کرتا ہے، پیدا کر دے۔ نہیں، اللہ کہے گا کہ پیدا ہم کرتے ہیں مگر شادی کرنے کی ضرورت تمہیں ہے، اس لیے کہ ہم بغیر وسائل کے کام کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ تو جب اللہ میرا یہ لفظ یاد رہے آپ کو بھی کہ جب اللہ اپنے جلووں کو ظاہر کرنے کے لیے وسائل کا، جو قادر مطلق ہے، ہرگز محتاج نہیں ہے، اس کے باوجود جب وہ اپنے جلووں کو ظاہر کرنے کے لیے وسائل کا قائل ہے تو ہم تو ناچیز ہیں، ہم تو حقیر ہیں۔ ہم اپنی باتوں کو پہنچانے کے لیے اللہ تک وسائل کا ذریعہ لیتے ہیں، یہ اللہ کی ہی سنت ہے، یہ اللہ کا ہی طریقہ ہے۔ لیکن قبلہ ٹھیک ہے، یہ جو آپ مثال دے رہے ہیں قرآن سے، جی اس میں تو ذریعہ ہے، لیکن میں جو گفتگو کر رہا ہوں وسیلہ، کیونکہ دیکھیں میں نے وسیلہ اور ذریعہ الگ الگ نہیں باتیں، لفظوں کی، صرف لفظوں میں آپ ادھر ادھر مت جائیں۔ اگر اسی کو میں نے جان بوجھ کر لفظ ذریعہ استعمال کیا تھا، ورنہ میں لفظ وسیلہ ہی استعمال کرتا کہ جب اللہ اپنے جلووں کو ظاہر کرنے میں وسیلے کا قائل ہے تو ہمارے وسیلے کے قائل ہونے میں کیا برائی ہے؟ لیکن میں نے جو سب سے پہلے جو سوال کیا وہ میں نے دعا سے لیا تھا، آپ نے مجھے یہاں اس پہ نہ ٹرن کیجئے۔ اب دعا پہ اگر میں گفتگو کروں، میں آپ کو یہاں پہ روکتے ہوئے کہوں گا کہ یہ قرآن کا سب سے پہلا سورہ ہم، جی ہاں، جس کی 5ویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ترجمہ کریں گے آپ اس کا؟ میں آپ کو یہاں روکوں گا، میں ایک دوسری آیت، یہ آپ نے پہلے سورے کی آیت سنائی ہے، میں ایک دوسری آیت آپ کو سناتا ہوں دوسرے سورے کی۔ ابھی ذرا سا مجھے بھی بولنے دیجئے، بالکل یہی آیت دوسرے سورے کی، سورہ مبارکہ بقرہ، ارشاد ہوتا ہے استعینوا بالصبر والصلاح، جب کبھی مصیبت پڑے تو استعانت لو، مدد لو۔ آپ نے یہاں جو آیت کا حوالہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاح، جب مشکل پڑے تو صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو۔ اللہ کہہ رہا ہے، یہاں تو ہماری زبانی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے پروردگار تجھی سے مدد چاہتے ہیں، وہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں پریشانی ہو، یعنی دونوں چیزوں کو جب آپ جمع کریں گے، ایاک نستعین، صرف مدد تجھ ہی سے چاہتا ہوں، اور وہ آیت جہاں اللہ کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاح، کہ مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، ان دونوں چیزوں کو جب جمع کیا جائے گا تو مطلب یہ نکلے گا کہ صبر سے مدد مانگنا صرف اللہ سے مدد مانگنا ہے،
نماز سے مدد طلب کرنا صرف اللہ سے مدد طلب کرنا ہے. یہ چیزیں اللہ کے مقابلے پر نہیں ہیں, جی یہ چیزیں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں. یہ سارے باتیں جی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ سے مدد, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ گرے جا رہے ہیں, ایاک نستعین, میرے پروردگار تجھی سے مدد چاہتے ہیں, آپ پھسل گئے تو کیا کہیں گے, یا اللہ میرا ہاتھ پکڑ لیں. کیوں آپ مجھے اپنا ہاتھ تھمائیں گے, کیوں مجھے اپنا ہاتھ پکڑیں؟ پھر اللہ نے یہ آیت کیوں قرآن میں؟ اللہ نے اس لیے یہ آیت کہ آپ ذرائع کے ذریعے سے, وسائل کے ذریعے سے اللہ تک مدد مانگیں, آپ اللہ سے مدد مانگیں, وہ اللہ بھی ذرائع کے وسائل کے ذریعے سے اپنی بارگاہ تک آپ کو بلائے گا. جب آپ کو موت آئے گی انشاءاللہ, خدا نہ کرے کہ ابھی آیا, طول عمر اللہ آپ کو عنایت کرے, جب بھی آپ کو ہوتا ہے اللہ خود ایک وسیلہ قرار دیتا ہے کہ ملک کو بھیجے گا جو آپ کی روح یا ہماری روح لے جائے گا. کیوں ہم, جب ہماری جان پیدا کرنے والا اللہ ہے, وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ, وہی پیدا کرتا ہے وہی مارتا ہے, میرے پروردگار ملک کو کیوں بھیجتا ہے؟ میری روح لے جا اپنے آپ. ساری کائنات میں, ساری دنیا میں وسیلے کے مبانی اور مفاہیم پھیلے پڑے ہوئے ہیں. خود اس وقت یہ آپ کا اسٹوڈیو گراؤنڈ فلور پر نہیں ہے, میں ناظرین کو ہی بتا دوں, اپر فلورز پر ہے. آپ کس ذریعے سے اوپر آئے ہیں؟ آپ نے وسیلہ اختیار کیا اوپر تک آنے کے لیے. کیوں اس اختیار کیا اگر آپ وسیلے کے قائل نہیں ہیں؟ لیکن قبلہ آپ مجھے کیوں بار بار دوسری طرف کیوں ٹرن کر رہے ہیں؟ میں دوسری طرف, میں دعا کی بات کر رہا ہوں. آپ دعا کی بات کریں یا آپ پوری زندگی کی بات کریں یا آپ پورے دین کی بات کریں, یعنی دعا میں وسیلہ ہے, بالکل یقیناً ہے. لیکن یہ سورہ حمد کی 5ویں آیت یہ دلیل دے رہی ہے کہ وداؤٹ وسیلے کی ہم مانگ سکتے ہیں. میں آپ کو روکنا چاہوں گا, ابھی ایک آیت اور ہے سورہ غافر کی, یہ 60ویں آیت, یہ 40واں سورہ ہے, اس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے مجھ سے دعا کرو میں قبول, دیکھیے لفظ آیا ہے میں قبول کروں گا. جی اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ میں اس کا, آپ نے آیت پڑھی, میں بھی آیت پڑھ رہا ہوں. سورہ مبارکہ نساء کی 64ویں آیت ہے. جی ارشاد ہو رہا ہے میرے نبی, وَلَوْ إِنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. جب یہ لوگ آپ کے چاہنے والے, آپ کے ماننے والے, یہ اپنے نفس پر ظلم کریں, یعنی برائی کریں, گناہ کریں, معصیت کریں, روسیائی کریں, برے کام انجام دیں, اور پھر یہ آپ کے پاس آئیں, فاستغفر اللہ, تو اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. واستغفر لہم الرسول, اور رسول آپ ان کے جگہ پر آپ ان کے لیے استغفار کریں. لوجد اللہ تواب الرحیم, گناہ وہ کریں گے, توبہ آپ کیجئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ بڑا تواب رحیم ہے, اللہ بڑی توبہ قبول کرتا ہے. ارے ہم نے گناہ کیا ہے تو کیا ہمارے سامنے اللہ نہیں ہے؟ کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی گناہ وہ کرے آپ توبہ کر دیجئے گا؟ یہ وسیلہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے, ایک دو آیات نہیں ہیں. ادعونی استجب لکم کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کو درمیان میں وسیلہ قرار نہ دیا جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ گناہ وہ کرے, میرے نبی توبہ آپ کر دیجئے گا. یعنی گناہگار اللہ تک پہنچنے میں جب آپ کو وسیلہ بنائے گا تب لوجد اللہ تواب الرحیم, تب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اور اگر بغیر وسیلے کے آپ نے دعا مانگی تو آپ یقین مانیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی, اس لیے کہ آپ یا میں ایک گناہگار محض, ایک معصیت کار محض, ایک منزہ عن النقائص ذات کی بارگاہ میں ہمارا منہ ہے کہ ہم اس سے کہہ سکیں. وہ کہہ رہا ہے کہ گناہ نہ کرو اور ہم نے جان بوجھ کے گناہ کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں اور ہم کہتے رہے تو ہمیں دیکھتا رہے, تیرے منہ پر گناہ کریں گے, تجھے دکھا کے گناہ کریں گے, اور پھر ہم اس کی بارگاہ میں جائیں. اسی لیے ہم وسیلہ بناتے ہیں تو معصوم ذوات کو بناتے ہیں جن اللہ نے گناہوں سے, برائیوں سے پاک رکھا ہے. ہم وسیلہ بناتے ہیں تو ان ذوات کو بناتے ہیں کہ جو ایک طرف
بظاہر عام انسان جیسے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف ان کا ایک سرا اللہ سے جڑا ہوا ہے کہ اللہ نے انہیں بنایا تو ہے۔ آپ معصوم سے مراد کس کو لے رہے ہیں؟ معصوم سے مراد ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اور آپ کے بعد ان کی اولاد کے 11 امام کو ہم معصوم مانتے ہیں، اور ہیں وہ معصوم، قرآن کی سند سے ثابت ہے۔ ہم اپنی تمام دعاؤں میں، صرف دعاؤں میں نہیں، اپنے تمام اعمال میں، صرف اعمال میں نہیں، اپنی پوری زندگی میں اللہ تک پہنچنے کے لیے انہیں وسیلہ بناتے ہیں جو قرآن سے ثابت ہے۔ لیکن قبلہ یہ بتائیے آپ، خدا نہ خواستہ کبھی ایسا وقت آپ پہ پڑ جائے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، جی، آپ میرے یہاں آ گئے کہ بھائی عرفان مجھے 25,000 روپے دو، جی، اللہ الحمدللہ مجھے اللہ نے نوازا، میں آپ کو دے دوں گا فوراً۔ لیکن یہ بتائیے آپ نے ابھی جن معصومین علیہ السلام کا آپ نے نام لیا ہے وہ اس دنیا میں تو ہے نہیں؟ ہیں، کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ ہمارے بار میں امام حضرت امام مہدی زمانہ عجل اللہ تعالیٰ ان سے پہلے 11 جی، ان سے اس سے پہلے پہلے والے بھی موجود ہیں، اگرچہ ظاہری زندگیاں گزار چکے ہیں مگر موجود ہیں۔ خود آپ مسلمان ہیں، نماز میں بھی قبلہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں موجود ہے؟ کیا ملاقات ہوتی ہے کسی سے؟ ایک منٹ، ملاقات تو ہماری آپ سے بھی نہیں ہوتی ہے، یہ تو اتفاق ہے کہ میں یہاں آیا تو آپ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ جو آپ اذان میں کہتے ہیں اشہد ان، کیا کہتے ہیں آپ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، جی، یعنی ہمیں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ان دا پریزنٹ ٹائم۔ اگر مر چکے ہیں تو پھر کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کہنا چاہیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے، آپ کو یہ کہنا چاہیے۔ اور اگر آپ ان کے وجود کے، ان کی موجودگی کے قائل نہیں ہیں تو اذان کا یہ فقرہ بدل دیجئے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، تشہد میں جب آپ شہادتین پڑھتے ہیں تو آپ وہاں بھی کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور ان میں کے ایک تو بظاہر بھی موجود ہیں، ہمارے ہی درمیان ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان سے مانگتے ہیں، ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس فرمائش کو اللہ تک پہنچائیں، اور اللہ ان کے وسیلے کی وجہ سے ہماری دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ میں آپ کی بات ایک روک کے کہوں گا، اگر آپ بھی ہماری طرح، الحمدللہ ہماری پوری قوم کی طرح یہ چاہتے ہیں کہ آسودہ زندگی گزاریں، پھلیں پھولیں، بارونق زندگی گزاریں، جو طلب کرنا چاہیں اللہ سے جائز اور حلال چیز وہ مل جائے، تو میں آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ بھی ائمہ طاہرین کے وسیلے سے دعا مانگا کریں، انشاءاللہ ہماری دعاؤں کی طرح آپ کی دعا بھی قبول ہوگی۔ ائمہ معصومین علیہ السلام، جی قبلہ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ قوم شیعت کو اگر ہٹا دیا جائے، کیوں ہٹا دیا جائے بھائی؟ ہرگز نہ ہٹا دیا جائے۔ پہلے میرا سوال آپ سن لیجیے، یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے، آپ سوال کیجئے، ان کو ہٹا نہیں سکتے ہیں۔ میں سوال تو سنیے، میں جی سوال ہاں، کس موضوع پہ لانا چاہ رہا ہوں۔ اگر اس قوم شیعت کو ہٹا دیا جائے تو مسلمانوں کا بہت بڑا فرقہ، حالانکہ اس میں کئی فرقے الگ بنے، لیکن ان سب کو تو نہیں کہوں گا، لیکن اس میں سے بہت بڑا گروہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وسیلہ بنانے کو مانتا ہے، لیکن حضور کے بعد یہ جو 12 آپ نے نام لیے ان میں سے کسی کو ایکسپٹ نہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ حضور کو وسیلہ مانتے ہیں؟ جو آپ نے دلیل دی قرآن سے، جو ہم نے دلیل دی، تو اس کے بعد اگر حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ شامل ہے تو ان کو کیوں نہیں؟ کہاں کہا؟ کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہا ہے کہ نہیں؟ لا تصلوا علی صلاۃ البتراء، میرے اوپر ناقص دم کٹی صلوات مت پڑھو۔ پوچھا گیا کہ یہ دم کٹی کیا ہے؟ کہا کہ میرے ساتھ میرے اہل بیت کو شامل کرو۔ ٹھیک ہے قبلہ، آپ نے جو گفتگو کی مطمئن ہوگا انسان، کیونکہ آپ نے دلیل جو ہے سب قرآن سے دے دی۔ اگر آپ حدیث سے دیتے تو ہو سکتا ہے کوئی کہتا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن آپ نے قرآن سے دلیل دی ہے، پھر آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ حالانکہ میں ان میں شامل نہیں ہوں، میں آپ سے بڑے گفتگو کر رہا ہوں اتنی دیر سے کچھ ایسے انداز میں، ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے کہ جو وسیلے کو شرک قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ حرام قرار دیتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے قبلہ میں معافی چاہوں گا، یہاں پہ میں ناظرین رکیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے اور قبلہ کی رائے اور جانیں گے کہ ان کے بارے میں قبلہ نے کیا کہا، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
ہم یہ کہیں گے حرام نہیں ہے، وہ سمجھائیں گے ہاں اس کا مطلب یہ کہ ہونا ہی چاہیے. اب کوئی نہ کہے گا حرام نہ ہونے کا مطلب یہ کہ خالی جائز ہے، نہیں، تب تو ہونا ہی چاہیے. لیکن قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، دعا کے لیے، نماز کے لیے آپ واجب کہیے، مستحب کہیے، جبکہ اس کے معنی حرام ہی کے ہوں گے. یا آپ نے حکم خدا کو پہچانا ہو اور پہچان کے حکم خدا پر عمل کیا ہو، اور ایسے عمل کیا ہو کہ یہ کہنے کا حق پیدا ہو جائے کہ یہ کام تو میں نے کیا ہے، ہاں وہ نہیں ہو سکا. یہ دنیا لاکھ تمہارے سامنے آئے مگر تم دنیا کی خواہش نہ پیدا کرنا. ناظرین، بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے جناب مولانا سید احسان حیدر جوادی صاحب سے. قبلہ، سوال جو ہم نے کیا تھا کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے جو وسیلے کو شرک اور حرام قرار دیتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا ہے جو قرآنی آراء اور قرآنی آیات اور قرآنی مطالب کے مخالف کوئی نظریہ رکھتا ہے، اگر کوئی ایسا گروہ ہے جو احادیث پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ارشادات، ان کی نصیحتیں، ان کی احادیث، ان کی روایات کے مقابلے میں کوئی نظریہ رکھتا ہے، اور اگر ہے کوئی ایسا جو عقلی دلائل کے مقابلے میں جی کوئی نظریہ رکھتا ہے، تو اس کا فیصلہ آپ کریں. قبلہ، یہ تو خود ہم نے آپ سے پوچھا. آپ نے مجھ سے پوچھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی توہین کرنے والے لوگ ہیں، جو احادیث کی اہانت کرنے والے لوگ ہیں، جو عقل کے مسلمے کو بھی قبول کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ظاہر سی بات ہے یہ دنیا میں اپنے آپ کو کچھ بھی کہہ لیں، لیکن آخرت میں قرآن کی توہین اور قرآنی نظریات کی مخالفت کرنے والوں میں شمار ہوں گے، اور احادیث پیغمبر کی مخالفت کرنے والوں اور عقلی دلائل اور مسلمات کی مخالفت کرنے والوں میں یہ لوگ آخرت میں شمار ہوں گے. اچھا قبلہ، ابھی اس سے پہلے میں ایک سوال کیا تھا، آپ جواب دیتے دیتے اس میں آپ نے کہا کہ حضور نے اپنے بعد والوں کو جو اپنا جانشین قرار دیا ہے وہ معصوم ہے اور ان کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے. دیا جا سکتا نہیں، دیا جانا چاہیے. دیا جانا چاہیے؟ جی ہاں. کس کتاب میں؟ ہر کتاب میں ہے، ہر کتاب میں ہے. آپ کس کتاب کو، آپ ہمارے یہاں کی جتنی کتابیں ہیں، آپ کے یہاں کی، ہمارے یہاں کی جتنی کتابیں ہیں، آپ اگر اپنے یہاں کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے، میں جس گھر میں ہوں نا، جی، تو گھر والا کی تعریف کرے گا. میں بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کی، یعنی مسلمانوں کے یہاں کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے اس کا ذکر. یہاں تک کہ میں آپ کو دوسری کتابوں میں، یعنی دوسرے مذہب کی کتابوں میں بھی اس چیز کے ثبوت فراہم کر کے بتا سکتا ہوں. قبلہ، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں، اب جس حد تک بھی یہ صحیح ہے، ہمارے ناظرین بالکل جس حد تک نہیں، 100% یہ بات بالکل صحیح. میں ایک آپ کو مثال ابھی عرض کروں، جو عالم اسلام کی بڑی صحیح ترین کتابیں ہیں، ان کتابوں میں دوسرے نمبر کی کتاب ہے صحیح مسلم. پہلی ہی جلد میں جو اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں بھی ایک پورا چیپٹر ہے، ایک باب ہے کہ وہ لوگ جو حالت شرک میں مرتے ہیں ان کو کوئی وسیلہ کام نہ آئے گا. یہ چیز تحریر ہے، اس میں تحریر ہے صحیح مسلم کے پہلی ہی جلد میں باب 9 چیپٹر ہے. جی جی، 9 چیپٹر ہے ہی اس باب میں، اس بحث میں، کہ جو لوگ حالت شرک میں مرتے ہیں ان کو کوئی وسیلہ کام نہ آئے گا. لفظ وسیلہ کا استعمال بھی ہے. یہاں پہ ایک چیز میں صرف اپنے ناظرین کے لیے روک رہا ہوں. نہیں، پھر میں آپ کو دوہرا دوں، جو لوگ حالت شرک میں مرتے ہیں، میں بول رہا ہوں. جی ہاں، اب آپ حالت شرک جو ہے نا، یہ شرک میں مر جانا، جی، یہ مجھے معلوم ہے، ہو سکتا ہے ہمارے کسی ناظرین کو نہ معلوم ہو. ہاں، بتا دیں، آپ آرام سے بتائیں. آپ بتائیے اس کو. نہیں، آپ بتا دیجئے اپنے ناظرین کو کہ حالت شرک پر کون مرتا ہے. جو حالت شرک پر مرتا ہے اس کو وسیلہ کام نہیں آئے گا. میرا سوال آپ نے سمجھا نہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو پہلے یہ بتائیے کہ حالت شرک میں وہ کیسے مر جائے گا، کیا کرتا ہے کہ وہ حالت شرک میں شمار ہو جاتا ہے. وہ اللہ کی الوہیت میں، خدا کی خدائی میں کسی کو اس کا شریک قرار دیتا ہے کہ اللہ اپنی خدائی چلانے میں قادر مطلق نہیں ہے، اسے کسی کو اپنی خدائی چلانے میں ایک
مدد کی ضرورت ہے، ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، تب وہ مکمل اللہ ہو سکتا ہے. وہ انسان مشرک ہے، وہ انسان وسیلہ بنانے والا مشرک نہیں ہے. وہ انسان مشرک مرتا ہے. وہ انسان مشرک اب ہے آپ اپنا جواب جو دیجیے. اللہ کی الوہیت میں، اس کی خدائی میں، اس کے خدا ہونے میں یا اس کے پارٹ کرے، اس کو تقسیم کرے کہ یہ ملاؤ تو اللہ، وہ انسان مشرک ہے. ایسا انسان جب اس دنیا سے جائے گا، مرے گا، اسے کوئی وسیلہ کام نہ آئے گا. یعنی جو حالت اسلام پر مرے گا اسے وسیلہ کام آئے گا. قبلہ آپ کی باتوں سے جی ٹھیک ہے، مطمئن ہوں، لیکن ایک الحمدللہ الحمدللہ. سوال میں آپ سے اور کرنا چاہتا جی ہوں. بیچ میں نے مثال دی تھی لیکن آپ نے میری بات کو ہی کاٹ دیا، لیکن میں اس چیز کو لاؤں گا. خدا نہ خواستہ ایسا وقت آپ پہ پڑے کہ آپ میرے پاس آئیں پیسہ مانگنے کے لیے، جی میں دوں گا آپ کو. لیکن یہ بتائیے، مرنا تو ہر انسان کو، میں مر گیا، میرے مر جانے کے بعد آپ میری قبر پہ آ رہے ہیں جی اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی عرفان مجھے 25,000 روپے اور دو، میں دے پاؤں گا؟ نہیں، آپ نہیں دے پائیں گے. تو پھر یہ جو شیعہ حضرات قبروں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، ان کا وسیلہ تو مر گئے ہیں آلریڈی. مرے ہوئے لوگوں کا آپ وسیلہ بنا آپ کے سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ قبر میں آپ کی روح دفن ہوگی کہ آپ کا جسم دفن ہوگا؟ تو پھر روح تو کہیں بھی نہیں، ہوتا پہلے جتنا بھی آپ پوچھ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں، میں پوچھوں تو آپ بھی اتنا ہی بتائیے. جسم دفن ہوتا ہے، جسم دفن ہوتا ہے، روح تو نہیں دفن ہوتی ہے. نہیں ہوتی. انسان کا تعلق، جسم کا تعلق جسم سے ہے یا روح کا تعلق روح سے ہے؟ آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بھی جو پوچھتا جاؤں وہ بھی بتا دیجیے. جی اصل تعلق جسم کا جسم سے نہیں ہے، اصل تعلق روح کا روح سے ہے. تو کیا جہاں جسم دفن ہے وہیں روح رہے گی، کہیں جا نہیں سکتی وہ؟ دوسری جگہوں پر بھی جاتے ہیں. اسی لیے ہم کہیں اپنے بھی گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو کہتے ہیں میرے پروردگار تجھے محمد عربی کا واسطہ. تو پھر وہاں جانے ہم کیا مدینہ طیبہ جا کے صرف وہاں نہیں کہتے ہیں، وہاں تو صرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں ان کا جسم پاک دفن ہوا تھا، یہ جگہ بہت مبارک ہو گئی ہے ان کے جسم کی وجہ سے. ہم گواہی دیتے ہیں، شہدائے کربلا کے ذیل میں آپ نے یقیناً زیارت میں پڑھا ہوگا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جس زمین پر آپ دفن ہو گئے وہ زمین بھی پاک ہو گئی آپ کے دفن ہو جانے کی وجہ سے. اس لیے صرف جا کے ہم مدینے کی عظمت کے قائل زمین ہیں. پاک ہو گئی؟ کیا زمین پاک نجس؟ ہو گئی، پاک و پاکیزہ ہو گئی. کیا دفن ہونے سے پہلے نجس تھی وہ؟ نجس نہیں تھی، ہرگز نجس نہیں تھی. تو پھر آپ کیوں کہیں پاک ہو گئی وہ؟ پاک ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ دوسری زمینوں کے مقابلے میں با افضل ہو گئی، فضیلت حاصل کر لی اس نے. یہ کہیے نا کہ جی. افضل ہو گئی، آپ نجس کہہ رہے ہیں. نہیں، نجس تو زمین خود پاک کرنے والی چیزوں میں ہے. اسی لیے میں نے کہا نا، اسی لیے میں نے آپ کو خود کہا. پاک کرنے والی چیزوں میں ہے، وہ نجس نہیں ہوئی. لیکن عظمتوں کے اعتبار سے جس عظمت پر وہ زمین فائز ہو گئی پہلے نہیں تھی. ہم اس لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ میں، جا کر وہاں دعا کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم حضور سے ہندوستان میں دعا نہیں کر سکتے، ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں ان کا جسم دفن ہوا ہے. ہم اس لیے جنت البقیع جاتے ہیں کہ وہاں معصومین کے اجسام دفن ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ زمین بابرکت، مزید بابرکت ہو گئی. ہم اس لیے کربلا وہاں جاتے دفن ہیں. ہو گئے، وہاں روضہ بنا ہوا ہے جی مدینے میں، سامرہ جی میں جی اور جی. کربلا میں. وہاں ٹھیک ہے، وہاں ان کا جسم دفن ہے. جی آپ اپنے ہندوستان میں اسی سیم ایک دم شبیہ اسی طرح کی ٹرو کاپی آپ نے ایک روضہ بنا لیا اور وہاں پہ ایک قبر نما بنا لیا، وہاں پہ جا کے دعا کر رہے ہیں، تو وہاں تو جسم دفن نہیں ہے. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. دو باتیں ہیں. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال آپ کی بحث سے خارج ہے. آپ نے کہا جسم دفن ہے، میں اس بنا پہ بالکل سوال کر رہا ہوں. آپ کا یہ سوال آپ کی بحث سے خارج ہے، آپ کی بحث میں شامل نہیں ہے. مگر ایسا معذرت نہیں ہے، چاہتے ہیں لیکن آپ اس کا نہیں، جواب میں دیجیے. آپ کا جواب دوں گا. جی یہ جو ہم اپنی جگہوں پر اپنے شہروں میں ہم روضہ بنا لیتے ہیں، یہ ان چیزوں کی شبیہ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں جسم دفن ہے، ہرگز نہیں کہتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں، ہمارا جو مطمع نظر ہوتا ہے، جو ہمارا نظریہ ہوتا ہے کہ ان مقامات تک پہنچنا ہمارے لیے دشوار ہے، لہذا یہ شبیہ سازی، جی یہ لفظ یاد رکھیے گا، یہ شبیہ سازی خود سیرت مرسل اعظم سے ثابت ہے. اگرچہ ابھی پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ چیز چونکہ اس بحث میں شامل نہیں، اگر ادھر جائیں گے تو پھر بہت دور نکلتے چلے جائیں گے. جی. کسی نے کہا یا رسول اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. آپ نے کہا اپنی ماں کے ذریعے سے دعا مانگو. میں نے ذریعہ کہہ دیا ہے، یاد رکھیے گا. جی کہا کہ ماں تو میری مر گئی ہے.
حضور نے کہا اس کی قبر پر جاؤ اور جا کر اس کی قبر کو وسیلہ قرار دے کے اللہ سے دعا مانگو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو جب پیدا ہوا تو مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو بہت چھوٹا سا تھا، میری اماں مر گئی، پتہ نہیں کہاں ان کی قبر ہے، قبر کا نشان بھی نہیں معلوم ہے۔ جی اب دیکھیے ثابت کہاں سے ہے؟ حضور نے کہا ایسا کرو کہ کسی بھی جگہ پر ایک قبر بناؤ اچھا، اور تصور کرو کہ یہ تمہارے ماں کی قبر ہے، ماں کی قبر، جی یہ اصل نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے، شبیہ سازی کرو اور یہ تصور کرو کہ یہ تمہارے ماں، اس کے اندر ماں دفن بھی نہیں ہوئی ہے، ماں کو یہاں دفن نہیں کیا گیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے یہ اوریجنل قبر نہیں ہے، یہ یقین ہے کہ یہ اوریجنل قبر نہیں ہے، لیکن حضور کہہ رہے ہیں کہ اس ماں کو جو اوریجنل قبر میں دفن ہوئی ہوگی یہاں اس کی شبیہ بنا کے تصور کر لو کہ یہ تمہارے ماں کی قبر ہے، اور پھر اللہ سے اس کو وسیلہ قرار دے کے تب تم اللہ سے مانگو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ قبلہ اب سارے آپ کے سوالات کے جواب بس ہو گئے مکمل، جی، اور میں اس سے مطمئن بھی ہوں، اور الحمدللہ میں معافی چاہوں گا یہاں پہ اگر میں بیچ میں اگر میرا لہجہ کچھ غلط لگ گیا ہو تو میں آپ سے عرض کروں کہ جہاں تک کتابوں کا سوال ہے، میں نے صرف ایک کتاب آپ کو صحیح مسلم کے بارے میں بتایا، آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں، آپ مسند احمد پڑھیں، آپ طبرانی کی کتابیں پڑھیں، آپ دوسری کتابیں، خود اہل سنت حضرات کی کتابوں میں وسیلے کا ذکر بھرا پڑا ہے، لیکن کچھ لوگ، آپ نے بالکل صحیح کہا، کچھ لوگ ایسے ہیں، اور قبلہ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ان میں شامل نہیں ہوں، الحمدللہ کہ آپ شامل نہیں، کچھ اس لوگ، لیے میں نے سوال کیا کہ خاص کر نوجوان کچھ بہن بھائیوں لوگ سے یہ سب سوال ایسے کیے جاتے ہیں لیکن وہ کچھ جواب نہیں دے لوگ پاتے۔ ایسے ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم نے جو بھی سوال کیا اگر میرا لہجہ آپ کو غلط لگا ہو تو اس کے لیے میں معافی نہیں چاہتا ہوں۔ کوئی حرج نہیں ہے، بات ہونی چاہیے، سوال لوگ کرتے ہیں، ہم نے آپ سے سوال بالکل کیا اور ٹھیک کیا جانا آپ نے، کہ آخر سچ کیا ہے، اور ہمارے ناظرین نے بھی یہ جانا کہ آخر سچ کیا ہے۔ قبلہ آپ کا آپ کی نظر میں وسیلہ ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ قبلہ جی، آپ میں اپنے نے آپ سے ناظرین، کہا میں جی، مطمئن ہوں پورا، اور میرے ناظرین بھی انشاءاللہ وہ پورے طریقے سے مطمئن ہوں گے۔ الحمدللہ، اور قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے بہت ہماری آواز شکریہ، پہ بہت لبیک شکریہ، کہا۔ جزاک اللہ۔ اور ناظرین چونکہ وقت کی تنگی ہوتی ہے، ایک محدود وقت ہوتا ہے، لہٰذا ہم اپنے پروگرام کو یہیں روکتے ہیں، لیکن گزارش ضرور آپ سے کریں گے کہ جو ہر بار کرتے ہیں کہ آپ اپنے ریسپانس میسیجز ہمیں ضرور میل کریے winislam@gmail.com پہ، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آپ اس پروگرام میں کتنا دلچسپی لے رہے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں کچھ کنفیوژن ایسے بنے ہوئے ہیں، سوالات ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ اسے شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر سے میں کہوں گا کہ winislam@gmail.com پہ آپ میل کریے، انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں اسے شرکت، اس کو شریک کریں گے اور اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے ون ٹی وی۔ خدا حافظ۔